बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरुन नासिर व मुईन। फिक़्ह में हम बहस कर रहे हैं खुम्स में, और खुम्स में हमने कहा हदाया पे खुम्स है या नहीं है। हदाया पे खुम्स हो गया, ठीक। दूसरी बात आई कि इर्स पे खुम्स है या नहीं है। ये भी हदिया है, एक तरह से आपको मज्जानन एक चीज़ मिल गई है, उस पे खुम्स है या खुम्स नहीं है। पहला कौल ये था कि खुम्स नहीं है, ठीक। भाई खुम्स क्यों नहीं है? इसलिए कि ये फ़ायदा नहीं है। ये फ़ायदा क्यों नहीं है? बाप का ही था ना, बाप का था तो आप इस्तेमाल कर रहे थे। अब बाप के जाने का नुकसान हुआ है, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। बाप जब तक था उसकी चीज़ों से भी आप फ़ायदा उठा रहे थे, उसकी पेंशन भी आ रही थी, उसकी वजह से आपके माशरे में कोई इज्जत भी थी, बहुत से फ़वाइद हासिल थे। ये जो मौत वाक़ हुआ है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, वो एक्स्ट्रा चीज़ आपके पास नहीं आई है। जो चीज़ थी वो भी कम हुई है, तो फिर कौन सा फ़ायदा हो गया जिसपे आपको खुम्स देना हो? ठीक। इसके जवाब में हमने कहा कि फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं होता है, ठीक। आप मिसाल उस बच्चे की ले लें जिसकी माँ ने तलाक ले ली है बाप से, और वो बाप के घर में भी नहीं है, वो माँ के साथ है। बाप बहुत अमीर है, बड़ा बंगला है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन ये एक छोटे से कच्चे मकान में रहता है अपनी माँ के साथ, इसके पास कुछ भी नहीं है। बाप मरा, उसको सारा मिल गया, फायदा हुआ नहीं हुआ? कोई ऐसा नहीं है कि बाप का माल हमेशा बेटे का हो। वो बेच के बाहर जाना चाहता था, जब तक बाप जिंदा है वो नहीं बेचने देते, ये फायदा वो नहीं उठा सकता था बाहर। इसमें ज़्यादा वो नहीं है, इन मौज़ूआत को यानी मिसालों को ज़्यादा खोलें। फ़ायदा है, ये जो आप कह रहे हैं फ़ायदा नहीं है, ये बात सही नहीं है। खुम्स इर्स पे न होना, उसके लिए इल्लत चाहिए, या आयत चाहिए या रिवायत चाहिए, या आयत और रिवायत में जो मिलाक हैं उन मिलाक के मुताबिक चाहिए। उनमें से एक मिलाक ये था कि खुम्स इन्नमा गनिमतुम था, ठीक है ना। खुम्स रिवायत ने कहा था कि फ़ायदा पर है, मनफात पर है, ठीक। और ये असलन फ़ायदा ही नहीं है, तो फिर खुम्स नहीं होता था। यहाँ तो ये बात आपकी सही हो सकती थी, लेकिन ये फ़ायदा है, ठीक। दूसरा क्या था? दूसरा जो साहिब जवाहिर ने कहा कि ये तकस्सुब नहीं है। खुम्स सिर्फ फ़ायदा पे नहीं है, उस फ़ायदे पे है जो आपने कस्ब किया हो, कमाया हो, ठीक। उसका जवाब भी हमने दिया कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, हमारे पास कोई दलील नहीं है कि कस्ब हो, ठीक है। और कस्ब अगर आप कहते हैं कस्ब भी ज़हमत के साथ और फलान, हमने कहा बहुत से जो हैं वो आपको चीज़ें बगैर किसी ज़हमत के, बगैर उसके हासिल होती है, उसमें कोई आपका तकस्सुब नहीं है। आपका जंगल उगता रहा आपके ज़मीन पे, आपको पता भी नहीं है। आप यहाँ पढ़ते रहे, 8-10 साल पढ़ के आप गाँव गए, देखा वहाँ पे जो आपकी ज़मीन है वहाँ पे जंगल उग गया है। उस जंगल की कीमत 1 लाख रुपए के दरख्त बन गए, ज़्यादा नहीं बना। आपकी ज़मीन बड़ी है फिर भी छोटा हो गया, नहीं हो गया, खुम्स आया नहीं आया, आपका कोई तकस्सुब नहीं, ठीक। आपके नहीं जी मैं उसको काटूंगा बेचूंगा, कुछ भी नहीं करेंगे। आपको जब पता चला आपने किसी को ठेका दे दिया, खुद गए भी नहीं, यहाँ आपको किसी ने फ़ोन करके बताया कि आपकी फलां ज़मीन पे इतना वो दरख्त आ गया है, ठीक, और आपको अभी शादी करनी है तो उधर से पैसे आ सकते हैं। हाँ, कहा ठीक हो गया जी, भेज दो। तीसरा जो कह सकते हैं वो ये है कि इजमा है किस पे, कि इर्स पे खुम्स नहीं है, ठीक। अब इस इजमा को किसने बयान किया है? इब्न इदरीस ने बयान किया है, ठीक। इब्न इदरीस कहते हैं कि अब इस सलाह से सिर्फ आया है कि हुकिया अन अब इस सलाह तअल्लुक़ुहु बिल हिबा वल हदिया वल मीरास व सदका। सिर्फ एक शख्स ने कहा है कि हदिये पे, मीरास पे और
صدقہ پہ خمس ہے. ٹھیک. وَإِلَّا کوئی اور اس بات پر نہیں ہے. اِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِنَا غَيْرُهُ. ٹھیک. اب الصلاح کے علاوہ, ابو الصلاح کے علاوہ کسی اور نے یہ نہیں کہا کہ ارث میں خمس ہے. وَلَوْ كَانَ صَحِيحًا, یہ جو ایک ابی صلاح نے کہا یہ بھی صحیح نہیں ہے. اگر اس کی بات صحیح ہوتی لَنُقِلَ أَمْثَالُهُ متواترا, تو یہ بات ہم تک متواتر پہنچنی چاہیے تھی. ارث ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کو ملے کسی کو نہ ملے. باقی چیزوں میں کوئی اتنی کمائی کر سکے کہ اس کی بچت ہو یا نہ ہو, یہ تو ہے, لیکن ارث تو سب کو ملتا ہے, اور وہ جو سب کو ملتا ہے کم از کم ایک سال اس میں سے کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے. اور اگر وہ ارث وہ غنیمت ہو جو بغیر کسی اس کے اچانک آئی ہوئی غنیمت ہے, تو اس میں تو سال کا معون سنہ بھی خارج نہیں کرنا ہے. وہ معدن کی طرح اگر ہو گیا, ٹھیک, وہ غوث کی طرح اگر ہو گیا, وہ غنیمت جنگی کی طرح ہو گیا, تو پھر تو سنہ بھی نہیں ہے. ابن ادریس کہتے ہیں کہ کسی نے نہیں کہا, صرف ابو صلاح نے کہا ہے, اور ابو صلاح نے جو کہا ہے وہ بھی صحیح نہیں کہا ہے. جب صحیح نہیں کہا تو اس سے خرق اجماع بھی نہیں ہوتا, ہم اپنے اجماع پر باقی ہیں. ٹھیک. اس کے بعد کہتے ہیں کہ صرف اجماع نہیں ہے, وہ اصالت براءت الذمہ, ذمے پہ خمس سے میراث واجب ہے یا نہیں ہے, شک ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اصل کیا ہے, ٹھیک, واجب نہیں, اسات برات ہوگی. ٹھیک. ہاں, بلکہ کہتے ہیں کہ احتیاط بھی یہ ہے کہ یہاں خمس واجب نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہ فائدہ ہے, یہ نہ اکتساب ہے, نہ ہی اس کے وجوب پہ کا علماء نے ہم سے کہا ہے. اقوال علماء میں اس کا وجوب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسات البراء اب اس کے خلاف ہے. احتیاط کیا ہے؟ میراث میں خمس نہیں ہے. ٹھیک. یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کہا ہم سے ابن ادریس نے کہ یہاں پر فقہا کے درمیان اجماع ہے, اور اگر یہ اجماع وہ ہوتا, یعنی ابن ابی الصلاح کا قول عدم وجوب خمس در میراث صحیح ہوتا تو یہ ہم تک متواتر پہنچتا. ٹھیک. علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ابن ادریس نے کہا ہے یہ قول منفرد ہے, ابو الصلاح کا قول منفرد نہیں ہے. صرف ابن ادریس نے آ کے کہا ہے کہ میراث میں خمس نہیں ہے, کسی اور نے نہیں کہا. ہم تک کسی اور سے یہ نفی نہیں پہنچی ہے. اگر نہ واجب نہ ہوتا تو جس طرح ابن ادریس نے کہا ہے اس طرح باقی بھی کہتے. ٹھیک. میراث میں خمس نہیں ہے, یہ ابن ادریس کی برداشت ہے. ابن ادریس کی برداشت کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے نہیں دیکھا علماء کو کہتے ہوئے کہ میراث میں خمس ہے. یہ عدم علم ہے, یہ علم نہیں ہے. اجماع کب ہوگا؟ جب علم ہو کہ گزشتگان یہ کہتے ہیں کہ میراث میں خمس نہیں ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا ان کو یہ کہتے ہوئے کہ میراث میں خمس ہے, اس سے آپ یہ مطلب لے لیں کہ یہ سب قائل ہیں کہ میراث میں خمس نہیں ہے. یہ نتیجہ آپ نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے کہ یہاں جو علماء نے نہیں کہا ہے کہ اس میں خمس نہیں ہے, نہیں اس میں خمس ہے, یہ نہیں کہا. اس لیے کہ بحث کہاں ہو رہی ہے؟ بحث وہاں ہو رہی ہے جہاں پر غنیمت آپ کو حاصل ہے, فائدہ حاصل ہے, اور بغیر معون سنہ کے آپ پہ خمس واجب ہو جاتا ہو. وہاں کہیں گے کہ اس پہ خمس ہے, اس پہ خمس نہیں ہے. بغیر اخراج معون سنہ کے
خمس ارث میں واجب نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. خمس ایک جگہ کہاں واجب ہوتا ہے؟ جہاں پر آپ کو جیسے ہی خمس ملا وہ آپ پہ واجب ہو گیا. غنیمت جنگی ہے، آپ کا معدن ہے، وغیرہ وغیرہ ہے. وہ آپ کو جیسے ہی ملا آپ کو کیا ہو جائے گا؟ خمس واجب ہو جائے گا. معونہ سنا اس میں سے نہیں نکالنا ہے. آیا خمس ان میں سے ہے؟ ان میں سے نہیں ہے. جب ان میں سے نہیں ہے تو علماء کہیں گے کہ میراث پہ خمس واجب ہے؟ نہیں کہیں گے. جیسے معدن پہ خمس واجب ہے، غنیمت پہ خمس واجب ہے، اس طرح میراث پہ خمس واجب ہے؟ نہیں، میراث پہ خمس واجب نہیں ہے. یہ نہیں کہا میراث پہ خمس واجب نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ میراث پہ خمس واجب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ جو نہیں کہا میراث پہ خمس واجب ہے، یہ اس لیے نہیں کہا کہ میراث اس فہرست میں نہیں ہے جس پہ بغیر معون سنا کے خمس واجب ہو جائے. پھر اس میراث پہ خمس کہاں سے واجب ہے؟ میراث پہ خمس اس لیے واجب ہے کہ یہ منفعت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ منفعت جب سال تک بچ جائے تو اس پہ بعد اخراج معونت سنہ خمس آ جاتا ہے. اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو پتہ ہے. یہ جو باقی جو ہم عمومات بیان کر رہے ہیں یہ ان عمومات میں آ رہا ہے. تو اس پہ کیا ہو گیا؟ خمس واجب ہو گیا. بات واضح ہے؟ ٹھیک. پہلا قول کیا تھا؟ میراث پر مطلقہ خمس واجب نہیں ہے. کیوں واجب نہیں؟ کیا فائدہ نہیں؟ فائدہ تو ہے. تکسب نہیں ہے، شرط نہیں ہے، اجماع ہے. اجماع بھی نہیں. برعکس اجماع اس پر ہے کہ خمس واجب ہے. صرف ایک ابن ادریس ہمیں ملا ہے تمام سلف میں جو کہتا ہے کہ واجب نہیں ہے. وہ نسبت دیتا ہے ابو صلاح کی طرف کہ وہ کہتا ہے صرف کہ واجب ہے. ہمیں تو صرف آپ ملے ہو جو کہتا ہے کہ واجب نہیں ہے. تو اجماع خلاف قائم ہو گیا. خلاف اجماع کیسے قائم ہو گیا؟ کہ ہم نے بتا دیا کہ یہ عدم ذکر کی وجہ کیا ہے. جو علماء نے نہیں کہا ہے کہ میراث پہ خمس واجب ہے، یہ نہیں کہا ہے نا. تو کسی نے یہ بھی نہیں کہا آپ کے علاوہ، ابن ادریس کے علاوہ کسی نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ میراث پہ خمس واجب نہیں ہے. ٹھیک. یہ پھر واضح ہو گیا کہ ہم اس کے قائل نہیں ہو سکتے ہیں کہ میراث پر مطلقہ خمس نہیں ہے. میراث پہ تو خمس آ گیا. ٹھیک. قول ثانی کیا ہے جسے صاحب عروہ نے بھی اختیار کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو کہاں سے آ رہا ہے. اگر متعارف طریقوں سے خمس آ رہا ہے، ارث آ رہا ہے، تو پھر خمس نہیں ہے. باپ سے بیٹا سے آ رہا ہے پھر تو نہیں. اگر من غیر محتسب آ رہا ہے، غیر متعارف جگہ سے آ رہا ہے جہاں سے معمولاً خمس نہیں آتا ہے. ٹھیک. ماموں سے آپ کو خمس نہیں پہنچتا ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے اتنے ہیں. اگر کوئی ایسا ماموں جسے کوئی بھی نہ ہو یا کوئی بھی نہ رہا ہو، یا ایک حادثے میں وہ سارا خاندان ہی چلا گیا ہو، شادی پہ بس میں جا رہے تھے سارے چلے گئے، اور آپ کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ آپ تک یہ ارث پہنچے گا، آپ کو ارث پہنچ گیا. ٹھیک. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر خمس دینا ہوگا. ٹھیک. اس تفصیل کے علماء قائل ہوئے ہیں. آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ارث سے کوئی خمس پہنچے تو ان 4 شرائط پر آپ کو دیکھنا ہوگا. اگر یہ شرائط ہو تو پھر خمس نہیں ہے، وَإِلَّا خمس ہے. ٹھیک. اس میں سے پہلا کیا ہے کہ یہ ارثیہ شرعی ہو. شرعاً وہ ارث آپ تک پہنچ سکتا ہو، شرعاً نہ پہنچ سکتا ہو، قانوناً آپ تک پہنچا ہو.
اگر وہ چیز قانوناً ارث ہے، شرعاً ارث نہیں ہے، اس پہ خمس ہوگا. باقی ورثہ بھی راضی ہو گئے، مال آپ کا بھی ہو گیا. قانون ایک تقسیم کرتا ہے، اس تقسیم کی طرف آپ کو پہنچا تو آپ کے لیے حرام ہے شرعاً اگر ارث نہیں ہے. باقی ورثہ راضی ہو گئے، آپ کے لیے مال تو حلال ہو گیا، لیکن اس پہ عنوان ارث نہیں آیا. شرعاً یہ ارث نہیں ہے. جب شرعاً ارث نہیں ہے تو اس پر خمس آ جائے گا. آپ کو اگر کوئی مال ملے اس پہ تو خمس ہے نا. استثناء کیا ہے؟ اگر ارث ہو تو خمس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ شرعاً ارث نہیں ہے تو وہ پھر ارث نہیں ہے. یہاں پر ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں یہ تو موضوعان خارج ہے، اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو ارثاً آئے. تو یہ کہ آپ نے کیا شرط لگائی ہے، بہت کہیں تو آپ یہ کہیں گے. ٹھیک. خوب. دوسرا کیا ہے کہ فرد کو جس تک یہ ارث پہنچا ہے اسے توقع ہو. ٹھیک. اگر اسے توقع ہو یعنی وہ باپ یا بیٹا سے پہنچے تو پھر اس ارث پر خمس نہیں ہے. خمس نہ ہونے کے لیے ارث شرعی ہونا چاہیے، ارث کو کیا ہونا چاہیے؟ متوقع ہونا چاہیے، محتسب ہونا چاہیے. یہاں تک بھی واضح ہے. ہاں. جو ارث آپ تک پہنچا ہے اس ارث کا خمس اس میت نے دیا ہوا ہو. مثلا ایک شخص کا وارث جو ہے وہ باپ مثلا فوت کر جائے، اس کے مال پہ خمس آیا تھا لیکن اس نے خمس ادا نہیں کیا. ٹھیک. اس نے جب خمس ادا نہیں کیا ہے، آپ کو مال پہنچا ہے اور آپ کو پتا ہے اس مال پہ خمس ادا نہیں ہوا ہے. ٹھیک. آپ کا اس ارث پہ خمس ہے یا نہیں ہے؟ اس ارث پہ خمس ہے. ٹھیک. چوتھا یہ ہے کہ میت خمس کا بدہکار نہ ہو، اس کے ذمے پہ خمس نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اس مال کا تو خمس اس نے دیا ہوا ہے لیکن اس نے پچھلے سالوں کا خمس نہیں دیا ہوا، اس کے ذمے پہ ابھی 10 لاکھ خمس ہے. آپ کو جو مال ملا ہے اس کا خمس بھی 10 لاکھ ہے، آپ کو اس پہ خمس دینا ہے نہیں دینا؟ ہم نے اس پہ خمس دینا ہے. ٹھیک. بس یہ جو تفصیل ہے، اس تفصیل میں باقی شرائط اپنی جگہ. ہمیں جو اس سے کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ ارث آپ کو کہاں سے ملا ہے. اگر بنحو متعارف ملا ہے تو پھر ارث پہ خمس نہیں ہے. اگر از طرق غیر متعارف ملا ہے جس کی توقع نہیں تھی، وہاں سے آیا ہے تو پھر خمس ہے. ٹھیک. ہاں. اگر ایک میت ایسا ہے جو خمس کا قائل ہی نہیں، اس نے خمس نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ وہ خمس کا قائل ہی نہیں. ان کو تو خمس کچھ نہیں ہوتا. یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے. اس کا مال اگر کسی وارث کو ملے اس پہ خمس واجب ہے؟ نہیں، وہ خمس اس کو دینا واجب نہیں ہے. ٹھیک. عقیدہ ہو اس کا خمس پہ، خمس عقیدہ ہے لیکن عملاً نہیں دے رہا تھا، ٹھیک، پھر آپ میت کے خمس کو وارث کو ادا کرنا ہے، اس پہ خمس آ جائے. چلے، یہ تو تفصیل ہو گیا نا کہ اگر از طرق متعارف اگر ارث آپ کو ملا ہو تو اس پر خمس نہیں ہے، وَإِلَّا خمس ہے. اس کے ہم کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل ہونی چاہیے نا. ٹھیک. دلیل کہیں گے کہ آپ نے پڑھا ہوا تو تھا، ہم نے صحیح علی ابن محزیار پڑھا تھا، الغنائم والفوائد یرحمکم اللہ فہی الغنیمہ. ٹھیک. تا آخر وہ جائزہ وائزہ کہنے کے بعد آخری کیا ہے؟ والمیراث الذی لا یحتسب من غیر اب ولا ابن. روایت نے کیا کہا؟ غنیمت اور غنائم اور فوائد کیا ہے؟ وہ میراث ہے. ٹھیک ہے نا، جو
لا यहतसिब है. المیراث الذی لا يحتسب من غیر اب ولا ابن. فائدہ وہ ہے جو غیر متعارف آیا ہو. باپ اور بیٹے سے نہ آیا ہو وہ فائدہ ہے, اس پر خمس ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو متعارف ہے اس پہ خمس نہیں ہے. ٹھیک. ابھی ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں اصول میں؟ مفہوم بس. ان سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں امام نے کہاں کہا ہے کہ جو متعارف ہوگا اس پہ خمس نہیں ہے؟ کہا ہے؟ نہیں کہا. امام نے کیا کہا ہے؟ امام نے کہا ہے کہ میراث وہ میراث جو لا یحتسب ہے وہ فوائد میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. اما وہ میراث جو یحتسب ہو وہ مسکوت عنہ. مفہوم میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ اس میں آپ نے پڑھا تھا یہ جو قید آیا ہے بہت ہوگا قید احتراجی. قید احتراجی کا مطلب کیا ہو گیا؟ اتنا ہوگا کہ یہ میراث جو ہے یہ حکم مطلق میراث کے لیے نہیں ہے. وہ بھی کب؟ وہ بھی جب یہ قید احتراجی ہو اور اس کے بیان کا کوئی اور مقصد نہ ہو. اگر کوئی اور مقصد ہو, فرد غالب ہو, فلان ہو, پھر نہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں بیان کر رہے ہیں کہ وہ فوائد جس پر انسان کو فوراً خمس دینا ہوتا ہے, معون سنا جس میں سے نہیں نکالا جاتا ہے, وہ یہ فائدہ ہے, وہ خمس سے غیر محتسب ہے. جس کی توقع ہی نہیں ہے وہ آ گیا ہے, جب وہ آیا تو آپ کو فوراً خمس نکالنا ہے. معون سنا کے بعد جو عام ارث آپ کو پہنچا ہے, محتسب ارث آپ کو پہنچا ہے, باپ سے بیٹے سے پہنچا ہے, اس کو نکالنا ہے نہیں نکالنا؟ اس نے کچھ بھی نہیں کہا. اس روایت نے تو نہیں کہا. ٹھیک. بس امام یہاں کیا بیان کر رہے ہیں؟ امام یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جن غنیمت پر فوراً خمس ہے, حرب سے, غنیمت حرب سے, غوث سے, آپ کا کن سے, معدن سے, جن پہ فوراً خمس ہوتا ہے, ان میں سے کون سا ہے؟ وہ ارث ہے جو غیر متعارف. اس سے یہ بات کہاں سے نکل آئی کہ معون سنا خارج کرنے کے بعد متعارف ارث پہ بھی خمس نہیں ہوگا؟ یہ کدھر سے نکلا؟ یہ تو ہم نہیں نکال سکتے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہ کرنا ہوگا ہم یہ ثابت کر سکیں یہ جو ارث متعارف ہے یہ فائدہ نہیں ہے. یہ تو فائدہ ہے. یہ کسب نہیں ہے, کسب کی ضرورت نہیں ہے نا. اور اگر آپ کہتے ہیں وہ جو درخت خود بخود ہوگا تھا, میں نے جا کے جو اس کو بیچ دیا وہی کسب ہے, تو آپ کو جو ارث ملا ہے آپ نے جا کے جو لے لیا یہی کسب. ٹھیک ہے. آپ کو پراپرٹی اپنے نام منتقل تو کرانی پڑتی, کسب کرنا پڑتا ہے, ایسی تو نہیں ہو جاتا ہے, آٹومیٹک تو نہیں ہو جاتا. آپ کو مرحوم کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے جانا پڑتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے. اور ادھر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آفیسز میں وہ سب رشوت بھی لیتے ہیں, وکیل بھی کرنے پڑتے ہیں, یہ بھی کسب ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ فائدہ نہیں ہے, ارث متعارف فائدہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کسب نہیں, اولاً ہم تو نہیں مانتے کہ کسب ہونا چاہیے, ثانیاً اگر مان لیا تو جیسے کسب باقی جگہوں پر ہے اس نہ اور اس یا اس سے زیادہ کسب یہاں پر بھی ہے. ٹھیک. بس یہ روایت یہ بات بیان نہیں کر رہی ہے. اب ہمیں آسانی یہ ہو گئی کہ ہم مفہوم وصف پڑھ کے آئے ہیں اور یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ رہی, واضح سمجھ میں آ رہی کہ امام کی یہ کہنے سے المیراث الذی لا یحتسب من غیر اب ولا ابن,
یہ کہنے سے کیا ہوا؟ یہ کہنے سے یہ والا میراث جو غیر متعارف ہے، یہ کنز اور معدن اور فلان غنیمت حربی میں شامل ہو گیا، جہاں پر کیا ہوگا؟ خمس من غیر اخراج معونت السنہ واجبون. یہ جو میراث آپ کو ملا ہے متعارف، یہ ان میں سے ہے. یہ اس کی طرح معدن کی طرح ہے. معدن کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ملے گا، متعارف نہیں ہوتا، ایک دم مل جاتا ہے. کنز آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کے گھر کے نیچے سے کنز نکلے گا، نہیں ہوتا. وہ آپ غیر مترقبہ ایک دم نکل آیا. ٹھیک ہے، اس طرح کا غیر مترقبہ اگر ارث آ گیا فوراً خمس دو. اس سے یہی کہا ہے نا کہ غنائم فوائد کون سا ہے؟ یہ ہے غنائم فوائد. یہ بھی غنائم فوائد ہے، غیر مترقبہ ہے. الجائزۃ من الانسان للانسان التی لہا خطر. آپ کو میں پھول دے دیا کروں یا کبھی کوئی پین وین دے دیا کروں، یہ ہدیہ تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک دم 10 لاکھ روپیہ دے دوں، کس کی طرح؟ یہ کنز کی طرح ہے نا، کیونکہ کنز کی طرح ہے. اس لیے یہ جو التی لہا خطر عظیم، اس پہ خمس بھی فوراً واجب ہو جائے گا. یہ فوراً خمس کی بات ہو رہی ہے. فوراً خمس میں کون آ گیا؟ میراث غیر متعارف آ گیا. آپ نے میراث متعارف کو خمس سے بکلی کیسے خارج کر دی، جبکہ آیات اور روایات اسے شامل ہیں؟ اسے نکالنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے. آپ کے پاس دلیل اس روایت کے علاوہ نہیں. یہ روایت تو دلیل نہیں بنی. بس یہ قول ثانی بھی صحیح نہیں ہوا. قول ثانی کیا تھا؟ تفصیل. اگر اس متعارف ہو تو اس پر خمس نہیں ہے، اگر غیر متعارف ہو تو اس پر خمس ہے. ہم نے کہا آپ کے لیے اس تفصیل پہ کوئی دلیل نہیں ہے. اگر کوئی آیت ہے تو پیش کریں. آیت تو اطلاق کے لیے ہے. اطلاق آیت شامل ہوتا ہے ارث کو، دونوں طرح کے ارث کو. ٹھیک، کوئی اور روایت ہو، یہ روایت اس روایت نے تو ثابت نہیں کیا. یہ تو صرف کہا ہے کہ میراث لا یحتسب پر خمس ہے نا، لیکن ادھر نہیں ہے یہ تو اس نے نہیں کہا. اور بھی کوئی روایت آپ کے پاس نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد.